बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 3 आदाब मुआशरत को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझ कर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय दे सकें। यानी कि वो जब भी किसी को बात करते हुए सुने तो उसका मुद्दा या मकसद समझकर उसके मुताबिक अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर अपनी राय भी दे सकें। यानी कि जो उनके पास मालूमात हैं, जो उनका मुशाहिदा है, जो उनका तजर्बा है, उस सिलसिले के बारे में, उस मामले के बारे में जिस पर मुखातिब ने उनके साथ बात की है, तो वो उसके मुताबिक उसको जवाब दे सके। यानी कि वो गुफ्तगू में मौसर तरीन हद तक अपना हिस्सा डाल सके। अगर किसी के साथ कोई गुफ्तगू करनी है तो उसके पास इतनी मालूमात हो, इतना नॉलेज हो कि वो अपना नुक्ता नज़र बयान करने का काबिल हो सके। इस मकसद के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करें, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि जहां पर वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। तो फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब कभी भी कहीं भी उनको किसी के साथ गुफ्तगू करनी पड़े, कोई बहस मुबाहिसा का प्रोग्राम हो, तो वहां पर वो बातचीत करने के काबिल हो सकें। इबारत सुनकर अहम नकात और मरकजी ख्याल अखज़ कर सकें। यानी कोई भी इबारत वो सुनते हैं, कोई इक्तबास वो सुनते हैं, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम वो सुनते हैं, तो उसके बारे में उसका मरकज़ी ख्याल बयान कर सकें। यानी कि उस गुफ्तगू को वो मुख्तसरन बयान कर सकें, मुख्तसरन लेकिन जामे अंदाज में, जामे मानी के साथ उसको बयान कर सकें। उसके अंदर जो तसव्वुरात बयान किए गए हैं उनके अहम नकात को वो बता सकें कि इस प्रोग्राम में ये अहम नकात थे। तो इसके लिए हमने बच्चों को जब भी कुछ पढ़ाना है, मिसाल के तौर पर हम बच्चों को आदाब मुआशरत सबक पढ़ा रहे हैं, तो जब हमने बच्चों को ये सबक पढ़ाना है तो इसमें दिए गए अहम नकात बच्चे खुद अखज़ करेंगे कि इसमें कौन कौन सी अहम बातें की गई हैं। मिसाल के तौर पर माशरे में रहने के कौन कौन से आदाब हैं, उसके बारे में अपने मालूमात बताएं। और इसके साथ साथ इस सबक का मरकज़ी ख्याल लिखें कि मरकज़ी ख्याल क्या है। मुख्तलिफ समय ज़राए वाक़या फ़ीचर की निशानदही कर सकें। मुख्तलिफ समय ज़राए में उन्होंने कोई वाक़या पढ़ा है या सुना है, कोई फ़ीचर पढ़ा है, तो उनमें फ़र्क कर सकें। वाक़या किसी भी वाक़ये के होने को कहते हैं कि कोई मामला हो गया, कोई हादसा पेश आ गया, और फ़ीचर जो किसी भी चीज़ के बारे में किसी ने इक्तबास लिखा है, मुसन्निफ़ ने कोई बात की है, मिसाल के तौर पर आजकल ट्रैफिक के मसाइल हैं, उसके लिए कोई उसने फ़ीचर लिखा है, सफाई के बारे में कोई फ़ीचर लिखा है, तो इन दोनों में उनको फ़र्क करना आना चाहिए। तो ये सब सिखाने के लिए हमने कमरा जमात में बच्चों को ऐसी सरगर्मियाँ करवानी है कि जिनसे वो इनमें फ़र्क करना सीख जाएँ। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए देंगे, उसमें मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए हुए होते हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर फ़ीचर लिखे हुए होते हैं। हम कोई बच्चों को रिसाला पढ़ने के लिए देंगे, उसमें जो वाक़यात लिखे हैं या उसमें कोई फ़ीचर लिखे हुए हैं, तो बच्चे वो पढ़ेंगे और फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इनमें तफरीक कर सकें, इनमें फ़र्क कर सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख्याल बयान कर सकें। यानी कि वो जब भी कुछ सुने तो उसको अगर उन्हें कहीं बताने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो तफसील के साथ बताने की बजाय उसका मरकज़ी ख्याल बताएं। क्योंकि जब हम किसी बात को तफसील के साथ बयान करना शुरू कर देते हैं तो सुनने वाले की दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन अगर हम उसको मुख्तसरन बयान करेंगे, उसका सिर्फ मरकज़ी ख्याल बयान करेंगे, तो फिर सुनने वाला भी खुश हो जाता है, वक्त का भी ज़िया नहीं होता। तो बच्चों को इस काबिल करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने बच्चों को मुख्तलिफ खबरें पढ़ने के लिए देनी है,
ان کو کہانیاں پڑھنے کے لیے دینی ہے، نظمیں پڑھنے کے لیے دینی ہے، اور پھر ان سے ہم نے اس کا مرکزی خیال معلوم کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جب بھی کچھ سنیں گے، جب بھی کچھ پڑھیں گے تو اس کو غور سے پڑھیں گے، اور اس کے جو اہم نکات ہیں، جو بنیادی نقطہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کچھ لکھا ہے یا مصنف نے کوئی تحریر لکھی ہے، تو وہ اس کو بتانے کے قابل ہو سکیں گے۔ مختلف معاشرتی کرداروں کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر رائے دے سکیں۔ معاشرے میں بہت سے کردار ہوتے ہیں، کچھ مثبت کردار ہوتے ہیں، کچھ منفی کردار ہوتے ہیں۔ بچے اس قابل ہوں کہ جو چیز اچھی ہے وہ کیوں اچھی ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی چیز بری ہے، معاشرتی لحاظ سے کوئی چیز ناپسندیدہ ہے، تو وہ کیوں ناپسندیدہ ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت کر سکیں۔ کردار کی شخصیت بری نہیں ہوتی، اس کا جو کردار ہے، اس کے جو اخلاق ہیں، اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ اس کو برا بناتی ہیں۔ تو وہ کون سی برائیاں ہیں جو کسی بھی کردار کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بچوں کو ان کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم آداب معاشرت بچوں کو سبق پڑھانے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ہم بچوں کے ساتھ بات کریں گے کہ معاشرے میں اچھا کردار کون سا ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ بچوں کو آپ اس کے لیے ایک سرگرمی دے سکتے ہیں کہ بچے چارٹ بنا کر لائیں گے گھر سے، اس میں اچھے آداب اور برے آداب لکھیں گے، اچھائیاں کسی بھی معاشرتی کردار کی اچھائیاں لکھیں گے، اور کون کون سے منفی پہلو ہیں وہ لکھ کر لے کر آئیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم بچوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی ایک بچہ مثبت کرداروں پر بات کرے گا اور کوئی ایک بچہ منفی کردار پر بات کرے گا، تو اس طرح سے سب بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی پڑھیں اس کے اندر جو معلومات دی گئی ہیں ان کو اخذ کر سکیں، جو تصورات بیان کیے گئے ہیں ان کو اخذ کر سکیں۔ سبق ہم پڑھانے جا رہے ہیں، اس میں جو معلومات ہیں، تصورات ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے کہ اس میں کون کون سی اہم معلومات آج آپ نے حاصل کی ہیں، کون سی نئی باتیں ہیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں۔ نثر سن یا پڑھ کر خلاصہ تحریر کر سکیں۔ یہاں ہم نے بچوں کو سبق کا خلاصہ لکھنا سکھانا ہے، بچوں کی رہنمائی ضرور کریں لیکن بچے خلاصہ خود لکھیں گے۔ بچوں کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ خلاصہ 1/3 حصہ یا 1/4 حصہ جو ہے وہ سبق کا ہوتا ہے، اس میں سادہ الفاظ میں لکھتے ہیں، جس ترتیب سے واقعات رونما ہوئے ہوں سبق میں اس ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ اس میں نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود سے کسی بھی نثر کو جب پڑھیں گے تو اس کا خلاصہ لکھ سکیں گے۔ صحت زبان، املا، قواعد، اعراب اور رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنا سکیں۔ اس پر ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ جملے بنانا بنیادی فن ہے۔ اگر بچے اچھے جملے بنا لیتے ہیں تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ پیراگراف لکھ لیں، اقتباس لکھ لیں، خلاصہ، مضمون، کہانی سب لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے بچوں کو جملے لکھنا سکھانا، جملے بنانا سکھانا۔ ہماری مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم بچوں کو مختلف جملے دے سکتے ہیں بنانے کے لیے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو 1-2 جماعت میں سے بچوں کو کھڑا کریں اور انہیں کہیں کہ اس لفظ کا مفرد جملہ بناؤ، آپ اس لفظ کا مرکب جملہ بناؤ، یا محاورات کو استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ قواعد کا درست استعمال کر رہے ہوں، یعنی واحد جمع کا لحاظ رکھتے ہوئے، مذکر مؤنث کا دھیان رکھتے ہوئے جملہ بنائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اعراب درست لگائیں اور مفرد اور مرکب جملے اس طرح سے وہ آسانی سے بنانے کے قابل ہو سکیں گے۔ اسم علم کی اقسام، خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف کو پہچان کے استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اسم علم کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، ان میں سے ہر قسم کی بچوں کو تعریف بتائیں گے، ان کی مثالیں دیں گے، اور پھر اس کے بعد بچوں کو کوئی سرگرمی دیں گے جس میں سے بچے ان تمام اسم علم کی اقسام کی پہچان کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ بچوں کو ہم مختلف جملے بنانے کے لیے دے سکتے ہیں جن میں وہ ان اقسام کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں گے۔ ہماری مشق کی سرگرمی بھی ہے جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہمیں مزید سرگرمیاں تشکیل دینا ہوں گی تاکہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ مشق کروائیں۔ آغاز، نفس مضمون اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے اشارات کی مدد سے کسی فطری،
اخلاقی یا قومی موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کر سکیں۔ نفس مضمون کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم نے مضمون کا جب موضوع کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے مطابق ہی نفس مضمون ہوگا، اس کے مطابق ہم اس کا آغاز کریں گے جس میں ہم تعارف بیان کریں گے، نفس مضمون میں عروج پر جا کر ہم اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں گے، اور پھر اختتام پر ہم نے اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض بیان کرنے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ معاشرتی، سماجی، معاشی یا اخلاقی موضوع پر کوئی بھی مضمون لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، صحت و صفائی کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے مضمون لکھنے کے لیے بچوں کو دینا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے کرشمے ہیں، سائنس کی تعریف بچے لکھیں گے، کون کون سی ایجادات ہیں، ان کا مثبت اور منفی استعمال کس طرح سے معاشرے میں ہو رہا ہے، یا دنیا میں جو ممالک ہیں وہ سائنس کو کس طرح سے منفی استعمال کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارا کیا فرض ہے، ہمیں سائنس کو کس طرح سے سائنس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کو اپنے ملک اور معاشرے کی ترقی کے لیے کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح تمام نکات بچوں کے ساتھ آپ سب سے پہلے ڈسکس کریں گے، ان نکات پر آپ بات چیت کریں گے اور پھر بچوں کی رہنمائی کریں گے کہ اب آپ نے دیے گئے موضوع پر مضمون کس طرح سے لکھنا ہے۔ الفاظ، تراکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ الفاظ اور تراکیب میں ایک سے زیادہ الفاظ آ جاتے ہیں، اور محاورات تو آپ پہلے بھی بچوں کو بتا چکے ہیں، لیکن ہر بار ہم نے بچوں کو یاد ضرور کروانا ہے کہ محاورات کو ہمیشہ ان کے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہوئے جملے میں استعمال کرنا ہے یا جملہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مشق کروائیں گے، مختلف محاورات، الفاظ اور تراکیب کی ایک فہرست بنائیں گے اور اس سے بچوں کو جملے بنوائیں گے، کیونکہ جب الفاظ، تراکیب اور محاورات کو آپ مکس کر کے ان کو اکٹھا بچوں کو دیں گے تو ان کو پہچان بھی ہو جائے گی کہ الفاظ کیا ہیں، تراکیب سے کیا مراد ہے اور محاورات اس میں کون کون سے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں۔ الفاظ کا تلفظ بچے تبھی سمجھیں گے جب ان کو اعراب لگانا آتے ہوں گے، درست تلفظ تبھی انہیں سمجھ میں آئے گی جب وہ اعراب لگانے کے قابل ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مشق کروانی ہے۔ ہمارے پاس سرگرمی موجود ہے، لیکن اس سرگرمی کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید سرگرمیاں تشکیل دیں گے اور اس طرح سے بچوں کو مختلف الفاظ کے اوپر اعراب لگانے کی مشق کروائیں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان، ماڈل پیپرز اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔